बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम अब पता चला के साथ हाज़िर हैं। लाहौर स्टूडियो से मैं हूं कमर ज़मान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। इस्लामाबाद स्टूडियो से शिबली फराज साहब तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा मौजूद हैं, और आज हमें लंदन से हमारे दोस्त जो अपनी फैमिली विज़िट पर गए हुए हैं, शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए आज लंदन से, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आज के बहुत सारे प्रोग्रामों में, बहुत सारे इशूज़ में यकीनन आप बड़ी खबरें सुन रहे हैं। आज डॉक्टर तारुल कादरी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की खाली होने वाली सीट, जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हल्का NA 120 लाहौर, उसके अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसका शेड्यूल आ गया और 12 तारीख तक उसके कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख है। PTI ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को पहले ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। उसके जवाब में मुस्लिम लीग ने पहले कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्ट्री से हटा के अब उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाएगा, और शायद खाकान अब्बासी साहब 45 दिन के वज़ीर आज़म होंगे। हमने बहुत शोर किया कि ये डंग टपाऊ वज़ीर आज़म नहीं, मुस्तकिल वज़ीर आज़म होना चाहिए और उसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए सौदे के साथ। तो अब ये फैसला मुस्लिम लीग ने कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में रहेंगे, और फ़िलहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनका ओहदा उन्हीं के पास रहेगा, अब तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन लाहौर शहर से जो इलेक्शन है उसके लिए दो नाम बड़े मार्केट में आ रहे थे। अब एक खातून के मुकाबले में एक खातून को लाने का फैसला हुआ, तो मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि पहले भी अपनी जमात की सरबराही कर चुकी हैं, उनको या उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च करने का फैसला हुआ था। खबर यह है कि उन्होंने, या एक हद तक कंफर्म खबर कहा जा रहा है, एक हद तक कि मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला कर लिया गया है। इन हालात में मुस्लिम लीग कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और लाहौर शहर से नवाज शरीफ साहब की अहलिया को ला के, उनकी इज़्ज़त भी है क्योंकि उन्होंने 1999 से सन 2001-2002 तक, जब मुस्लिम लीग पे मुश्किल वक्त था, उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली। वो निकली थी मैदान में अपने खामंद और अपनी जमात को बचाने के लिए, और बाकी जमातों को उन्होंने कॉल की, उनको विजिट किए, उनके साथ उनकी सपोर्ट तलब की। लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ा गलत ड्रॉप सीन हुआ, और रातों रात अचानक मियाँ नवाज शरीफ साहब एक आमर के साथ समझौता करके माफ़ीनामा लिख के मक्का या जद्दा सधार गए, और वहाँ जाके सुरूर पैलेस में मकीन हो गए। लेकिन मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ साहिबा को लॉन्च किया जाएगा। पीपल्स पार्टी इसके मुकाबले में अगले 1-2 दिन में अपना फैसला करेगी, और हम भी इंशाल्लाह ज़ोरदार कैंडिडेट जो है वो मैदान में लाएंगे। इस दफ़ा यहाँ पे एडवांटेज या एक एडेड जो बात होती है, कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का ये हल्का है, लिहाजा उनको एक विक्टिमहुड का तस्वर भी मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस इलेक्शन में बहुत सारी बातें वाज़े होनी है। शिबली साहब और शेख साहब, इस इलेक्शन के अंदर ये फैसला होना है, भी हमने अपील करनी है कि अगर एक शख्सियत को, अगर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पे उनको सज़ा दी जाती है, उधर से हटा दिया जाता है, उनके खिलाफ 15 रेफरेंस करप्शन की बुनियाद पे बनता है, 15 रेफरेंसेस करने, शायद दायर करने का उनकी फैमिली के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से, वो रेफरेंसेस फाइल होना शुरू हो रहे हैं। तो क्या वो आपके दोबारा वोट के हकदार हैं? ये भी एक सवाल बहुत अहम है। दूसरी ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज फिर कल उन्होंने अपनी एक मीटिंग के अंदर, जो वो आजकल पंजाब हाउस में बैठ के कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में फैसला पहले कर लिया गया था, जवाज बाद में निकाले गए हैं। ये उससे पहले एक तसलसल के साथ वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं, और वो अदालत पे फिक्स मैच करने का, एक पहले प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ फैसला करने का, साजिश करने का, बार बार वो अदलिया को हदफ तनकीद बना रहे हैं। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्लिम लीग को लिख दिया। शेख साहब, आपको उन्होंने कह दिया है कि आप अपना नया सदर चुनें, इसलिए कि एक कन्विक्टेड बंदा किसी जमात का सरबराह नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है, तो फिर मियाँ साहब किस कैपेसिटी में, वो जो जमात के सरबराह भी नहीं रहे, वो मुल्क के हुकूमत के सरबराह भी नहीं रहे, वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी प्रोटेक्शन तो अपनी जगह, लेकिन उनको सियासी अमल के अंदर, जिसकी उनको इजाज़त नहीं है, सियासी अमल के अंदर
ان کو کس طرح پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور یہ اسٹیٹ ریسورسز ان پہ کس قانون کے تحت خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جی شبلی صاحب، کیا خیال ہے، کیا یہ ان افسروں کا جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کا مقدر بھی ایس سی سی پی کے چیئرمین والا نہیں ہونے والا؟ شبلی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ جو ہو رہا ہے اس وقت ملک کی سیاست میں، جس میں کہ خاص طور پہ جب عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور نواز شریف نااہل ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے تو یہ ایک ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں کہ عدالتی فیصلے کو بڑا کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قاہرہ صاحب کہ جو بنیادی الزامات ہیں ان کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے، اور بات صرف اسی کو اٹھائے ہوا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں صرف بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمیں برطرف کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کی سمپتھیز حاصل کی جائیں اور عوام کو گمراہ کیا جائے کہ ان کا تو کوئی اور قصور نہیں تھا، اور یہ چونکہ اس مقابلے میں جو کہ انہوں نے جو جائیدادیں بنائی ہیں، جو پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں مختلف کمپنیوں کے تھرو، تو اس کے مقابلے میں یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک گناہ لگتا ہے۔ حالانکہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے، وہ تو ہے، لیکن دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بات پہ نااہل کیا گیا ہے، بیکاز یہ کوئی سازش ہوئی ہے ان کے خلاف کہ ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور جو بنیادی ان پہ جو اتنے بڑے الزامات لگے تھے، اور جو ابھی نیب کے جو کورٹس ہیں اس میں اس پہ فیصلہ بھی آ جائے گا 6 مہینے میں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی، تو اس ماحول میں وہ یہ جو ریلی بھی کر رہے ہیں وہ بھی اسی اسٹریٹجی کی ایک کڑی ہے جس میں کہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ دیکھیں عوام ان کے ساتھ ہے، اور عوام ان کے ساتھ ہے، اور ان کو عوامی مقبولیت اتنی حاصل ہے جو کہ پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جب اس طرح کا فیصلہ ہے جس میں کہ ان کی سیاسی کریئر کو بالکل تقریباً ختم کر دیا گیا، اس کے باوجود کوئی نہ چڑیا نکلی نہ کوئی اور پرندہ نکلا، تو ابھی یہ حکومت کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، چونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، تو یہ اپنی جلسے کو، اپنی ریلی کو کامیاب بنانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اور مختلف لوگوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا وہ ہوگا، عمل ہوگا، جس میں کہ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، خاص طور پہ جو لاہور میں کل ایک دھماکہ بھی ہوا، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں پنجاب حکومت بھی اس پہ کافی وہ ہے۔ ایون سنا یہ ہے کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ نہ نکالا جائے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ایک جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، انٹیریئر منسٹر بھی کہہ رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، جہاں آخری اطلاعات تک تو اس پہ قائم ہے وہ اس میں۔ تو دیکھیں، ہم تو امید یہی رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، کیونکہ اس میں کوئی جو ہے تو جانیں ضائع ہوں، لیکن اس کو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ بہت دور بیٹھے ہیں لندن سے، کیونکہ وہ بضد ہیں۔ جی ہاں شیخ صاحب لندن میں بیٹھے ہیں اور لندن کو شامل کر لیا جائے۔ شیخ صاحب کیا خیال ہے یا ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں، ہاں، کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز دیں گے آپ کو، ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر ہونے والے؟ میں نے گفتگو سنی ہے، اور میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جی کہ جو سیٹ پی ایم ایل این کی ہے اور وہاں سے جو ہے پرائم منسٹر کے جانے کے بعد خالی ہوئی ہے، اس پہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوبارہ پی ایم ایل این کا امیدوار ہی جیتے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی پی ایم ایل این کا امیدوار جیتا، اور اس دفعہ بھی کیونکہ بہت حاضری، بہت توجہ، بہت سی ڈیولپمنٹ، بہت سی لوگوں کی محبت، اور آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں کہا کہ جب لاہور کے وزیر اعظم کو کورٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرتی ہے، تو اگر سندھ کے وزیر اعظم پہ اور صدر پہ ریاکشن ہوتا ہے تو پھر لاہور کا ریاکشن بھی آپ اس کو جینون ایک اس میں رکھیں،
آپ ایسے لاہور اور پنجاب کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قیمت پہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ, کیونکہ جو خاتون پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑی تھی, جو میرے تک اطلاع پہنچی ہے, اس کے بعد ان کا کتنا رابطہ رہا لوگوں کے ساتھ اور کتنی ان کی حاضری رہی, وہ اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. وہ ہو سکتا ہے پورے رابطہ ان کا بڑا تگڑا ہے شیخ صاحب. یاسمین راشد صاحبہ مسلسل رابطے میں رہی ہیں اپنے حلقے کے. واپس اپنے حلقے کو, یہ وہ ادھر ہی کی رہنے والی ہیں اور وہاں کے وہ کالجز بھی ہیں, وہاں پہ ان کی فیملی کا بہت ہی قریب جیسے آپ تعلق ہے. رہنے والے ہیں, میں جھنگ کا رہنے والا ہوں, کو جتنی کوئی اطلاع آپ کے پاس ہوگی اتنی میرے پاس بھی ہوگی. میرا اطلاع یہ ہے کہ, اور دوسری بات, اس کے بعد پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی اور اوبیسلی گورنمنٹ ہے, اور ہم ان کو لوگوں کو وہاں پہ اپنے ایم پی ایس جو ہے ہمارے وہ بھی کام کرتے رہے ہیں, ہمارے چیئرمین بھی کام کر رہے ہیں, ہماری اس حلقے سے 3 الیکشن مسلم لیگ جیت چکی ہے. یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وزیر اعظم صاحب اسی لیے الیکشن ہے, کوئی شک نہیں. سارے بزی رہے ہیں پی ٹی آئی والے بہت سارے. بالکل بالکل شیخ صاحب اپوزیشن میں یہی کرنا ہوتا ہے, کلین سویپ ہوگی اور بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیتیں گے. نمبر 1 تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ آپ دونوں کا آ گیا موقف, میرا اس کے اوپر ریاکشن یہی ہے. اچھا, جہاں تک یہاں یہ کہا گیا کہ کلثوم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہمیں نوٹس آیا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کریں, تو اگر کلثوم نواز صاحبہ کو کنسیڈر کیا جائے ان کو اپوائنٹ نہیں کریں, صدر اپنا نیا نہ چمبے والی بات ہے نہ کوئی نئی بات ہے, کیونکہ 1999 سے لے کے 2002 تک بھی کلثوم نواز صاحبہ ہی پارٹی کے عہدے پہ, جو سخت ترین وقت تھا 1999 سے 2002 کا, اس وقت بھی ذمہ داری جو پارٹی پریزیڈنٹ کی تھی وہ کلثوم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ انجام دی, اور بڑے بہترین طریقے سے اس وقت کے حالات کے مطابق ایک خاتون جن کی فیملی کے اوپر اتنے سارے مسائل آئے, ان کا اور اس وقت کی ان کی جدوجہد قاری صاحب, شبلی بھائی آپ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ جو ہے اپنے میل فیملی ممبرز کے نہ ہونے کے باوجود ان کی جدوجہد کو سارے لوگ بڑا ریکگنائز کرتے ہیں شیخ صاحب. وہ صرف سوائے اس فیصلے کے جس میں جنرل مشرف کے ساتھ وہ معاہدہ کر کے باہر جانا چلے گئے تھے, سوائے اس کے بلا شبہ ان کی جدوجہد بڑی کمال کی تھی. سر بہرحال اس کے اوپر تو کس دن علیحدہ بیٹھ کے کریں گے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, پارٹیاں این آر او بھی کرتی ہیں, پارٹیاں فیصلے بھی کرتی ہیں, بس پھر اس وقت جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق لوگ, یہ ایک پورا علیحدہ پروگرام ہے. میں اس کی پارٹیاں معافی تو نہیں مانگتی نا شیخ صاحب, این آر او تو ملک میں آنے کے لیے ہوتے ہیں, این آر او پارٹیاں نہیں کرتی, وہ تو واپس آنے کے راستے پیدا کرتی ہے. نہیں قاری صاحب, وہ این آر او کے اندر لے دے میں گیا کیا تھا اور آیا کیا تھا, یہ بھی تو دیکھیں نا. سارے کرمنل, سارے کیسز, پیسے کھانے والوں کے کیس بھی گئے, قتل کرنے والوں کے کیس بھی گئے, آنے کے لیے پارٹیاں سارے کیس بحال ہو گئے الٹیمیٹلی, مطلب ہے کہ ظلم کرتی ہیں. یہ بھی ایک وہ سارے بحال ہو گئے, وہ چلیں خیر, وہ سارے کیس بحال ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے بی بی واپس آئی تو میاں صاحب کی واپسی کا راستہ کھلا تھا. شیخ وقار صاحب, میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بی بی واپس آئی تھی تو میاں صاحب کی واپسی کا راستہ کھلا تھا. جی دونوں پارٹیز کا کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے, لیکن میں قائرہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, وقار صاحب کی ان کا کون کینڈیڈیٹ ہوگا اور آیا وہ الیکشن لڑنے کی وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پرفارمنس ادھر ووٹوں کے لحاظ سے کوئی اچھی نہیں تھی, خاص طور پہ مطلب ہے پہلے جہانگیر بدر صاحب تھے, انہوں نے خدا ان کو بخشے, اور اس سے پہلے جو ہے الطاف قریشی تھے ان کی پارٹی کے 2002 میں. شیخ صاحب کو بات کہنا چاہ رہے ہیں, اس لحاظ سے جو ڈیفرنس تھا وہ بہت زیادہ تھا. شبلی صاحب, شیخ صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم ان کی بات سن لیں, وہ بھی بات کر لیں گے. دور بیٹھے ہیں, کہ قائرہ صاحب آپ بتا دینا آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. چلیں وہ شبلی صاحب وہ بتاتے رہیں گے. میں نے میرے خیال ہے 3 دفعہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو ایک سرپرائز کے طور پہ کینڈیڈیٹ دے گی اور اچھا مضبوط تگڑا کینڈیڈیٹ دے گی. یہ میں 3 دفعہ آلریڈی کہہ چکا ہوں سر. آپ سرپرائزز چھوڑیں نا جی. اب مجھے اجازت ہو تو میں اس پہ گفتگو کر لوں. وہ جو آپ نے ریلی کے حوالے میں نے لطیفہ نہیں سنایا جی, میں نے آپ کو بتایا کینڈیڈیٹ دیں گے سر. جی شیخ صاحب, جی جو ریلی کے حوالے سے آپ, اچھا سر یہ ریلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا, اچھی بات ہے, ہر کسی کو اپنا
حساب کتاب، اپنی جدوجہد اور وہ کہاں کھڑے ہیں لاہور میں، اس کا اندازہ ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا اوبیسلی، کیونکہ یہاں پہ یہ سیٹ ہے. میں تو خان صاحب بھی زور لگائیں گے، اس میں بلاول صاحب بھی زور لگائیں گے، جلسے کریں گے، ریلیاں کریں گے، پتہ لگ جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کہاں نہیں کھڑا ہے. اینی وے ریلی میں آنے اور ریلی جو میاں نواز شریف کی ریلی روکنے والی بات کہ وہ اس پہ نہ آئے اور وہاں پہ دھماکہ ہوا، اور یہ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا، اس میں معصوم جانوں کو ضیاع ہوا، اس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں. اس ملک میں وی آر ایٹ وار فار مینی ایئرز ناؤ. اس ملک میں جو ہے وہ اس قسم کے حالات رہے ہیں، مگر سیاست جان جو لیڈر ہیں جو یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، میرے خیال میں ان کو نہیں بھاگنا چاہیے حالات سے. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میری ذاتی رائے تو یہ تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جاتا میاں نواز شریف کو آنا چاہیے تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ میری پارٹی کے لیڈر نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہی از کمنگ اینی وے. ان کو آنا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں، اور ان کو عوام میں سے ہو کے آنا چاہیے، اور انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے وہ درست کیا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ سیکورٹی کنسرنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ یہ سیکورٹی کنسرنز پاکستان کے ہر ایک کامن آدمی کے لیے، بڑے آدمی کے لیے، لیکن شیخ صاحب یہ سارا پار شو کیوں، کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ جس نے سازش کی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ لیڈروں کو نا نکالنے ذرا شیشوں میں سے، ڈبوں میں سے، کمروں میں سے باہر نکالنے. فلانے کو باہر نہیں نکالنا کیونکہ اس کے بزرگ جو تھے وہ دھماکے میں اڑ گئے تھے. فلانے کو نہیں نکالنا کہ فلانا دھماکہ ہو جائے گا. اور بھائی اگر یہ ملک بچانا ہے نا تو ڈبوں میں سے نکالیں ان کو. نہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے میاں صاحب ہو، چاہے شیخ صاحب جن کے لیڈر اڑ چکے ہوں ان کو یہ خدشات ہوتے ہیں. میاں صاحب کو تو خدشہ نہ دہشت گردوں سے کل تھا نہ آج ہے. نہیں، آپ کے لیڈر کو تو خدشہ ہے کوئی نہیں. آپ کو تو انسانی قوتوں کی بلیسنگ رہی ہے. مجھے بڑی تقویت ملی ہے نا کہ میری پارٹی کی بھی رائے ہے. میں تو سمجھتا ہوں لڑنا چاہیے دہشت گردوں سے، ان کی ایسی کی تیسی ان سے لڑنا چاہیے. ان کو پتہ لگے کہ لیڈران جو ہیں اس قوم کے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کسی دھماکے سے نہیں ڈرتے. اور باقی مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ جاتی ہے، کمرے میں بھی آ جاتی ہے. شیخ صاحب بالکل یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مرنے والے کارکن ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اس قوم کے شہری ہیں. ان کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. اور جتنے دھماکے ہوئے ہیں اس میں اکثریت میں لیڈر، ہماری لیڈر تو اس میں شہید ہوئی، بہت سارے لیڈر بچائے رہتے ہیں گاڑیوں میں ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب، مجھے اگر آپ بات کرنے دیں، قاہرہ صاحب اگر اجازت دیں مجھے، میں اگر ایک منٹ بات کر لوں. مجھے شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے آپ کے جو لیڈر ہیں، آپ کے لیڈر نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، مطلب ہے کہ وہ نااہل اور صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا ہے؟ تو یہ اس کا جشن آپ منا رہے ہیں کہ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوئے ہیں، یا اس میں کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پاکستانیوں کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ ایک اہم موضوع ہے، لیکن ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے. فوری موقع مل گیا لاہور میں وقفے کا کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس موضوع کو جاری رکھتے ہیں. جلسوں میں عمران خان صاحب کو کہیں یہ باتیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ پتہ چلا میں ہمارا دوسرا پروگرام کا موضوع ظاہر ہے کہ ملک میں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم شخصیت ہیں مولانا اپنا علامہ طاہر القادری صاحب. وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں اور بڑی ہمیشہ کی طرح کافی شدت سے ہیں، اور کافی انہوں نے دھواں دھار تقریر بھی کی ناصر باغ میں، اور جس میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو مال ٹاؤن کے شہداء ہیں ان کا حساب لینے کے لیے آئے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ چور تو پکڑا گیا ہے لیکن قاتل ابھی تک نہیں پکڑا گیا. تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے تمام ورکرز کو بڑے جوشیلے خطاب میں یہ واضح کیا ہے کہ اب وہ تب ہی جائیں گے واپس اس ملک سے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. تو لگتا تو یہ ہے کہ مسلم لیگ حکومت کی جو مشکلات ہیں صوبائی سطح پہ بھی وہ ابھی بڑھ رہی ہیں بلکہ کم ہونے کے بجائے. تو ادھر سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رپورٹ ہے اس سانحے کی باقر نچوی صاحب کی، وہ رپورٹ جو ہے تو وہ اس کے مطابق اس کو عام کریں، اس کو منظر عام پہ لائیں گے اور وہ حساب مانگیں گے. اور قصاص کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور پہلے بھی کرتے آئے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کہ ظاہر ہے پنجاب حکومت کو بہت ہی زیادہ
احتیاط سے لینا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ان کا بڑا جائز سا مسئلہ ہے، کیونکہ اتنے سال 4 سال گزر گئے ہیں اور اس کے باوجود جو ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان کو انصاف نہیں مل سکا. تو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے یہ بات. تو کافی ٹینشن بھی ہے اور کافی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے پنجاب اور خاص طور پہ لاہور. تو قاہرہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی شبلی صاحب، جی قاہرہ صاحب، میں بھی لاہور میں ہی تھا اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف لائے ہیں. ان کا بڑا جوش و خروش سے ان کے کارکنوں نے استقبال کیا آج ایئرپورٹ پہ لاہور، اور اس کے بعد وہ ایک ریلی کی صورت میں، بڑی ریلی کی صورت میں کئی گھنٹے سفر کر کے، جو چند آدھے گھنٹے کا سفر تھا، اس سفر وہ تقریباً کئی گھنٹوں پہ محیط ان پر سفر طے کیا. اور اس کے بعد انہوں نے فائنل اپنا جلسہ، انہوں نے خطاب ویسے ایئرپورٹ پہ بھی کیا اور بڑا مؤثر خطاب تھا. اس کے بعد انہوں نے ناصر باغ میں جلسہ کیا. ناصر باغ میں باقی جماعتوں کی قیادت بھی ان کے ساتھ تھی، شامل تھی. ڈاکٹر صاحب کا موقف بڑا واضح طور پہ ہے. وہ پہلے دن سے اس بات پہ کھڑے ہیں کہ جو ان کے لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو 2014 میں پنجاب کے اندر پولیس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور ان پہ گولیاں چلائی تھی، 14 لوگ جس میں 2 خواتین تھیں، وہ غریب لوگ، وہ ان کے غریب فالوور، ان کو بلا وجہ، بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی خدشے کے، کوئی آگ نہیں لگ رہی تھی، کوئی گولیاں نہیں برس رہی تھی، کوئی لوگوں کی جان و مال خطرے میں نہیں تھی، ان کو گولیاں مار دی گئیں. اور اس کا وہ ہمیشہ قصاص کی بات کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو خریدنے کی بہت کوشش کی ان شہداء کو، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر نہیں بیچے. ان کو وہ سلام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب عدالتی فیصلے کے بعد، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہماری امیدوں پہ اب حوصلہ اس پہ آ گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب اس ملک میں انصاف کا عمل شروع ہو گیا. اب ان شہداء کو بھی انصاف ملے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب گو نواز گو کے بعد گو شہباز گو کا نعرہ لگا دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تب جب شہباز شریف صاحب کو یہاں سے بھگا کے دم لوں گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچے. یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن باقر نجفی رپورٹ ساری قوم کا مطالبہ ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی رپورٹ، جس کو حکومت پنجاب نے خود اپوائنٹ کیا، اور ان کی رپورٹ کا وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں لائی جا رہی. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ججز کی رپورٹ، جو جے آئی ٹیز ہوتی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹوں کو جج تو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، لیکن ایک جج کی رپورٹ کے بعد جے آئی ٹی بنائی جائے اور جے آئی ٹی سے خود کو بے گناہ قرار دلوا دیا جائے، یہ کبھی نہیں دیکھا گیا. اور جسٹس باقر نجفی رپورٹ کا جتنا حصہ لوگوں کے پاس آیا یا میڈیا میں آیا، اس میں انہوں نے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو اور کچھ پنجاب گورنمنٹ کے زعماء کو باقاعدہ ذمہ دار ٹھہرایا ہوا ہے. یہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ وہ رپورٹ فوری طور پہ منظر عام پہ آنی چاہیے. وہ رپورٹ اب پبلک کی پراپرٹی ہے، کیوں وہ رپورٹ سامنے نہیں لائی جا رہی؟ اور حکومت پنجاب مسلسل اس سے پہلو تہی کر رہی ہے. جس طرح میاں صاحب کو اپنے کیے کا اتنے سالوں بعد حساب دینا پڑ گیا ہے، آج ان کے خلاف ریفرنس کھول رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی اس سے جان چھڑانے کا موقع نہیں ملے گا. الٹیمیٹلی یہ حساب دینا ہے اور شاید وہ دینے کا وقت آ گیا. یہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بار بار کہا. باقر نجفی رپورٹ کے حوالے سے ہم بھی ساری جماعتیں بالکل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس بات کے ساتھ ہے کہ وہ رپورٹ منظر عام پہ آنی چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا جی، وہ جیتے جاگتے، وہ بھی کسی کے بچے تھے، وہ بھی کسی کے بھائی تھے، وہ بھی کسی کے خاوند تھے، اور وہ کسی کی بہنیں اور مائیں تھیں جن کو قتل کر دیا گیا، جن کو گولیاں مار دی گئیں، اور ڈے لائٹ میں، براڈ ڈے لائٹ میں، بغیر کسی اشتعال کے 14 لوگ قتل ہو گئے، 80-85 لوگ 90 لوگ زخمی ہو گئے، اور کسی کو، اور انہی کے خلاف پرچہ درج ہوا، معاملہ ٹھپ ہو گیا اور جے آئی ٹی نے سب کچھ فارغ کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں چلے گا. اور وہ ڈاکٹر صاحب یہ جتنا مرضی ہم کہتے رہے ان کے خلاف، مسلم لیگ جتنا مرضی بولتی رہے، لیکن آج انہوں نے لاہور میں بڑا زوردار انٹری ڈالی ہے، اور لگتا ہے کہ لاہور کا ماحول اب گرم ہونے میں یہ نقطہ آغاز بنا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ الیکشن اور ماحول کو گرم کرے گا. جی شیخ صاحب. خیر صاحب، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو یعنی کہ علامہ طاہر القادری صاحب جو آ گئے ہیں اب، جو کہ جن کو مسائل ہوتے ہیں پاکستان میں رہنے میں، وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں، کبھی کینیڈا پہنچ جاتے ہیں، کبھی ناروے پہنچ جاتے ہیں. وہاں سنا ہے کہ وہاں جو ہے نا وجد اچھی طریقے سے طاری ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا اسپرچول ان کی ہیلنگ
ناروے میں زیادہ ہوتی ہے, کینیڈا میں زیادہ ہوتی ہے, مگر انقلاب ان کا جا کے سارے کا سارا پاکستان میں آتا ہے, اور اسلام ان کا سارے کا سارا نچھاور یہاں ہو کے ہوتا ہے. باقی اسپرچل ہیلنگ ساری اس کی باہر ہوتی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ موصوف کی تاریخ سے ساری دنیا واقف ہے, شاید نئے بچے واقف نہ ہوں. جو ان کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر شہید جو ہیں, جس وقت بیوی شہید زندہ تھیں, تو اس وقت ان کے دور میں لاہور میں کیا ہوا, اور پھر اس وقت ایف آئی اے کے ساتھ ایک ایف آئی آر کی گئی, اور پھر ایک ون مین ٹریبونل قائم کیا گیا ہائی کورٹ کا, اور ہائی کورٹ کے اس جج نے موصوف کے بارے میں کیا ڈکلیئر کیا. وہ ایک بڑی مذہقہ خیز سی ایک تاریخ ہے تاریخ ہے, اور حقائق پہ مبنی ہے. وہ انشاءاللہ کسی دن پھر بیٹھ کے کریں گے. یہ اس قسم کے لوگ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں, صرف انقلاب برپا کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں, لوکل الائنسز بناتے ہیں, پھر دوڑ جاتے ہیں. ان کے اپنے ہی ایجنڈے ہوتے ہیں. 4 سال سے جس طرح علامہ صاحب نے وہ کیس لڑا ہے, ان بے گناہوں کے حق کے لیے جتنی جدوجہد کی ہے وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہی ہے. لیکن جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا وہ بہت افسوسناک, سوزناک, اور میرے لیے تو بڑا دلخراش واقعہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جن معصوموں کی, جن بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی وجہ سے وہ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ صرف حکومت میں بیٹھنے کا یہ مطلب ہے کہ میں پنجاب پولیس کے کسی ایسے قدم کی مطلب ہے کہ بالکل بلائنڈلی میں سپورٹ کرنا شروع کر دوں, جس کو میں خود ذاتی طور پہ برا سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچیاں یا جو مائیں, وہ جو بزرگ وہاں پہ, وہ میرے اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور میرے بزرگوں کی طرح تھے. وہاں جو کچھ ہوا وہ ایک ظلم تھا. وہ جس نے کیا, خدا اس کو اس کے انجام تک پہنچائے, اور خدا ہمیں حقائق تک پہنچنے کی بھی توفیق دے, تاکہ ہم ادھر ادھر انگلیاں اٹھانے کی بجائے یہ علامہ صاحب اپنے پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کی بجائے حقائق کی طرف آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیس کو جان کے ڈیلے رکھا الیکشن کے قریب آنے تک کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر بندے کے بچوں کی طرح لڑا جاتا تو اس کیس میں بہت کچھ تھا. اگر ایک جج کی رپورٹ ہے وہ نہیں شائع کر رہے, تو آپ فل بینچ میں جائیں, آپ سپریم کورٹ میں جائیں, آپ کہیں کہ نہیں شائع ہو رہی ہے, آپ کے پاس کو پیسوں کی کمی ہے, نارویجین اور کینیڈین مال مقدہ ہی نہیں جناب, تو وہ جو ہے اس پہ جاتے ہیں. اور صاحب یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے کہ شیخ صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی کہا ہے, اور دعا یہ کی ہے کہ ہم حقائق تک پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بے گناہ معصوم لوگوں کے جو اصل قاتل ہیں, یا جن کی بیوقوفی سے, یا جن کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں بدماشی کی وجہ سے, یا اس کی وجہ سے ان کی جانیں گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے. اس بارے میں خدا شیخ صاحب پر علامہ صاحب کے ساتھ تو آپ کی قیادت کا بڑا قرب کا رشتہ رہا, بڑے محافظ ہیں, ان کی پروٹیکشن کے ذمہ دار ہیں, ان کے بزرگوں کی بھی, میاں صاحب کی بھی. معاملہ علامہ صاحب کا کوئی نئی گل نہیں ہے, اس کے آنے ہونے سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. آگے آپ کو یاد نہیں ہے عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے علامہ صاحب. میں شیخ صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ تو بڑے آپ کی قیادت کے بڑے قریبی ساتھی, آپ کے بڑے قائد میاں نواز شریف صاحب ان کے بڑے معتقد تھے. سر ہماری قیادت کے قریبی ساتھی تھے, عمران خان کے تو کزن بن گئے تھے, کنٹینر فرینڈ, کنٹینر کزن. وہاں کھڑے ہو کے کزن کہتے ہیں, کزن دوڑ بھی گیا سی, وہ کسی اور نے اشارہ دیا. وہ سیاسی ساتھی آج بھی ہیں, آج بھی پی ٹی آئی کے وہ بات الگ ہے جی, وہ تو جو بھی کر لیا ہے. اور میں نے کفن باندھ لیا ہے, تو اس تو بعد میں نے جو ہے نا کفن باندھ لیا, کفن میلا ہو گیا, کینیڈا چلے گئے. آج بھی پی ٹی آئی کے مین جگہ پر ہے, سرور صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جلسے سے خطاب کیا ہے. بالکل, تو یہ تو ہمارا جو سیاسیوں کے ساتھ وابستگی ہے وہ تو سیاسی ہے, لیکن یہ جو مقدمہ اور یہ جو کیس آپ پہ ہے یہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ہے, اور یہ آپ کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا. جب آپ کے سر پہ اور بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ میں نے تو کہہ دیا کہ جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے, شبلی صاحب, شیخ صاحب کی بہرحال اس بات کو میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی گناہگار ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. سب کے لیے غلط ہے. یہ اچھی بات.
نہیں وہ بالکل بات ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، ان کو صاحب ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات کو کہ شیخ ہم اس کو صاحب بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو صرف دعائیں نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ عمل بھی کرتے ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی اعمال ہیں اس کا حساب دے سکیں عوام کو، بیکاز یہ تو ایک جمہوریت بھی ہے نا جی، یہ کوئی اور ایسا سسٹم تو ہے نہیں جس میں کہ ہم صرف جو ہے تو یہ کہیں کہ جی ہم بالکل ہماری ساری سنسیریٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو رپورٹ ہے وہ شائع کی جائے۔ اور 4 سال ہو گئے ہیں نا، اگر اتنا آپ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو اگر اتنا بھی عوام کے بارے میں اتنا خیال ہے، جمہوریت کے اتنے وہ پرچار کرتے ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو فرائض میں سے ہے نا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ کوئی احسان تو نہیں ہوگا، یہ حق بنتا ہے طاہر القادری کا اور پاکستانی عوام کا کہ وہ اس کا حساب مانگے اور اس کے بارے میں جلد سے جلد انصاف کیا جائے۔ قادری صاحب کو ایک طرف رکھیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رپورٹ کو شائع کرے اور جو گناہگار ہیں ان کو سزا دے، یہ تو بات طے شدہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور شیخ صاحب اس بات کو ہمارے ساتھ انڈوس کر رہے ہیں کہ باقر نجفی رپورٹ بھی آنی چاہیے، گناہگاروں کو سزا بھی ملنی چاہیے اور ان معصوموں کو انصاف ملنا چاہیے، یہ بات تو درست ہے، اس کے لیے حقائق تک پہنچنا بہرحال یہ بات بالکل درست ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال ہے اگر مجھے اجازت دیں، اس لیے آپ علامہ صاحب سے نہ پریشان ہوں، پریشانی تو آپ کی ہے۔ شیخ صاحب اگر آپ شبلی صاحب اجازت دیں تو ایک اور موضوع بڑا اہم ہے، کیونکہ وقت ذرا محدود ہے ہمارے پاس۔ آج کے اخبارات میں یہ خبر آئی، میں تو لاہور میں تھا، خبر یہ ملی کہ گورنمنٹ کی طرف سے وزیر قانون نے جو کہ ایک بل پیش کیا ہے، الیکٹورل ریفارمز بل، یہ آئین کے اندر کچھ ترامیم بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوں گی۔ 2014 یا 15 سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو الیکٹورل ریفارمز پہ کام کر رہی تھی۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کے پنپنے کا اور جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنے بیلٹ کے اوپر، اپنے ووٹ کے اوپر، اپنے جو چناؤ کا حق ہے اس کے اوپر اعتماد ہو کہ ہم جس کو ووٹ ڈالیں گے ہمارا ووٹ اس تک پہنچے گا اور ہمارے ووٹ سے تبدیلی آئے گی۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ ہمارے ووٹ سے تبدیلی آئے گی تو تبھی پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے گی، لوگوں کے رویوں میں ڈیموکریسی آ سکے گی۔ اور اس کے لیے پہلا قدم، لوگوں کا اعتماد اپنے نظام پہ بحال کرنے کا پہلا قدم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی آٹونومی ہے، الیکشن پروسیس کی شفافیت ہے۔ اگر الیکشن کمیشن الیکشن شفاف نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن امپاورڈ نہیں ہوگا، لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوگا، لوگوں کے الیکشن چھین لیے جائیں گے، تو پھر اس ملک کے اندر ڈیموکریسی صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس کے لیے ہر گورنمنٹ میں ہر دور میں کوشش کی گئی کہ الیکٹورل ریفارمز کر کے الیکشن لاز کو درست کیا جائے۔ کئی سارے قوانین ہیں، اب خبر یہ ہے کہ کوئی 8 قوانین جو ہیں وہ سابقہ رکھے گئے، بہت ساری نئی تجاویز بھی آئی ہیں۔ اس پہ مین کمیٹی نے کام کیا، اکراس دا بورڈ دونوں ہاؤسز کی ساری جماعتوں پہ مشتمل کمیٹی تھی، اس نے کوئی 90 کے قریب میٹنگیں کی ہیں تقریباً، اور ان میٹنگوں میں مین کمیٹی بھی اور اس کی سب کمیٹیاں بنائی گئی، انہوں نے بھی کوششیں کی ہیں، کئی طرح کی ریفارمز انٹروڈیوس کی گئی، الیکشن کمیشن کی پاورمنٹ کے لیے، الیکٹورل ووٹنگ کے لیے۔ شبلی صاحب آپ بھی شاید اس کا ایک حصہ رہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اور جو ہے بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کس طرح کیمرے لگا کے اور خواتین کو کس طرح ووٹ ڈلوائے جائیں۔ اب تو ایک نیا ایشو بھی آ گیا کیونکہ سینسس ہو گیا ہے، اب سینسس کی رپورٹ آنے والی ہے تو ڈیلیمیٹیشن ہو، اور پھر لمبی لمبی قطاریں سے بچنے کے لیے ووٹر جو سٹرینتھ ہے ایک پولنگ سٹیشن پہ وہ کم کی جائے۔ پولنگ سٹیشن لوگوں کے 1 کلومیٹر سے، یعنی ایک پولنگ سٹیشن سے دوسرے پولنگ سٹیشن کا فاصلہ 1 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرح کے بہت ساری ریفارمز انٹروڈیوس ہوئی ہیں، اور اس پہ کچھ جماعتوں کے تحفظات بھی ہیں، اور لوگ بہت عرصے سے انٹلیکچوئل، سارے میڈیا، ہر لوگ کہہ رہا تھا کہ اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتی اور نئے الیکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر نیا الیکشن بہت سارے مسائل کا گڑھ بنے گا، مسائل کا حل نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہونی ہے، آئینی طور پہ یہ طے ہو گیا کہ اب تو ڈیلیمیٹیشن ہوگی کیونکہ سینسس ہو چکا، اور اس کے بعد نئے الیکشن کے لیے نئی ووٹر لسٹنگ کیسے بنے گی، یہ سارا عمل۔ تو شبلی صاحب
آپ کی جماعت نے بھی اس میں بڑا کام کیا, ہماری جماعت نے بھی اس میں بڑا کام کیا, گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی رہے. کیا خیال کرتے ہیں لیکن جو کچھ چیزیں رہ بھی گئیں وہ یعنی ایکسپیکٹیٹس کو جو باہر کے بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں ان کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں ملا, ان کو اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی, الیکٹرانک ووٹنگ پہ پیش رفت نہیں ہوئی, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی یہ ایک بڑا لمبا پروسیس تھا. بدقسمتی سے ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے, لیکن میں چلتے چلتے کہہ دوں اور کئی اہم چیزیں ہیں جس میں بات ہو سکتی ہے ہم اگلے پروگرام میں. لیکن اس میں ایک اور چیز تھی جو کہ 10% منیمم خواتین کی ووٹنگ کا تھا قاہرہ صاحب, جو کہ میرا خیال ہے کہ باقی ملک کے حصوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس کو یقینی بنایا جا سکے کہ 10% خواتین کم از کم ان کے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں. تو اس لحاظ سے کئی اور ایسی چیزیں ہیں, کافی حد تک ایڈریس کیا گیا ہے ان ایشوز کو, اور کئی قوانین کو ملا بھی دی گیا ہے جس میں کہ بہت اہم قوانین تھے جن کو کہ اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے پوری رپورٹ کا. تو اس میں میرا خیال ہے یہ کتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اگلے پروگرام میں ایک پوری نشست کرنی چاہیے. یہ 10% والا جو تجربہ ہے میں نے کیا ہوا ہے. جی بالکل کریں گے, میں شیخ صاحب کی طرف چلتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک اپنا تجربہ شیئر کرتا چلوں. میں گلگت بلتستان کا گورنر تھا, الیکشن ہم ہو رہا تھا گلگت بلتستان میں, تو وہاں ایک ضلع میں دونوں فریقین نے, تینوں جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ خواتین کے ووٹ نہیں ڈلوانے. انہوں نے خواتین پولنگ سٹیشن پہ ایک ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا. میں نے اس کا رزلٹ روکوا لیا. میں نے کہا جی جب تک یہاں پہ ووٹ نہیں پڑیں گے میں آپ کے رزلٹ اناؤنس نہیں ہونے دوں گا. الیکشن کمیشن والے بھی ہم سب اس اصول پہ کھڑے تھے اور یہ قانون وہاں تھا. میں وہاں ڈٹ گیا اور اس پہ ریزلٹنٹلی ان پولنگ سٹیشنوں پہ ووٹ پڑے, خواتین آئیں, انہوں نے اپنا رائے دہی کا حق استعمال کیا اور پھر اس حلقے کا فیصلہ ہوا. جی شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جو نئی تجاویز شامل ہوئی ہیں اس میں نئی انتخابی فہرستوں کی تیاری, نئی حلقہ بندیوں کی تشکیل, نو کاغذات نامزدگی کو اور آسان اور بہتر کرنا. کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک دو مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے کاغذات نامزدگی میں, لکھا کیا ہوا, اور سپریم کورٹ نے اسی پوائنٹ کے اوپر ان کو پھر بعد میں ڈسکوالیفیکیشن سے نکال دیا, کیونکہ کاغذات جو تھے وہ اتنے مشکل تھے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ یہ موضوع مانی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بندے لکھیں کیا. پولنگ اسٹیشن میں نگرانی کے لیے کیمروں کی بات ڈالی گئی ہے, خواتین ووٹر کی شمولیت, انتخابی عملے کے اختیارات, انتخابی ذمہ کو جلدی نپٹانا. جو اہم تجاویز شامل نہیں بل میں شامل نہیں, وہ الیکٹرانک ووٹنگ اور بایو میٹرک ووٹنگ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دینے کے معاملے پر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی, جبکہ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی سب یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو, کیوں نہیں ہو سکا. اوبیسلی وہ لوگ جو کمیٹی کے اندر تھے وہ اس بات کا جواب اپنی اپنی پارٹیوں کو اور پھر بعد میں عوام کو ضرور دیں گے. الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر مالی و انتظامی خود مختاری حاصل ہوگی, وچ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ممکن نہیں ہے. نئے قانون سے الیکشن کمیشن مالی انتظامی اور ذمہ داریوں کے حوالے سے مکمل بااختیار ہوگا. اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں, لمبی چوڑی چیزیں ہیں. قومی اسمبلی کے لیے خیرہ صاحب معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ واسطے لڑ لے خیال میں پروگرام کا وقت اب تقریباً ختم ہو گیا ہے کہ ہمارا پروگرام چلتے ہیں. یہ الیکٹورل ریفارمز کا بل جو ہے اللہ کرے یہ بل لے ہو گیا, اس میں جماعتیں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ بھی دیں گی, اور اسمبلی کے فلور پہ بھی اللہ کرے کہ ہم وہ قانون بنانے اور اس کو عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے پاکستان میں ایک شفاف الیکشن کا پروسیس جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو, اعتبار ہو, مجھے یہ یقین آ جائے کہ جو میرا ووٹ ہے وہ اس ملک میں تبدیلی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے, وہاں سے ہمارا جمہوری استحکام کا سفر شروع ہوگا اعتبار کے ساتھ ساتھ. خواتین و حضرات پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ حافظ.